है जिस पर आप लोगों का कंसेंसस हुआ था, या नेतन्याहू ने ऐसी तब्दीलियां कराई हैं? क्योंकि विड्रॉल की कोई वो नहीं है, हमास के ऊपर बहुत सख्त पाबंदियां हैं, इसराइली फौज पर कोई पाबंदी नहीं है। ये वो नहीं है जो हमारी प्रपोज्ड अमेंडमेंट सारी की सारी इसमें नहीं है। आई हैव टू वेरी फ्रैंक, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है अगर आपको इसको पढ़ेंगे तो हमने जहां प्रेसिडेंट ट्रंप की इस एफर्ट को एक्नॉलेज किया है, अप्रिशिएट किया है, उसके बाद हमने अपना एजेंडा भी दोबारा रिपीट किया है कि वी आर कमिटेड टू दीज आर आवर गोल। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा अमन मंसूबे में पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी मुल्कों की सारी तजावीज़ शामिल नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान इसहाक़ डार ने कहा, गज़ा में बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स में शमूलियत के लिए पाकिस्तान में स्टेक होल्डर से मुशावरत करेंगे। हम किसी एकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। इसराइल के लिए पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुश्तरका बयान में अमरीकी सदर की कोशिशों को सराहा गया है, इसके साथ अपने एजेंडे को भी दोहराया गया है। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम के साथ मिलकर अपने इस एजेंडे को हासिल करेंगे। अमरीका ने गज़ा के लिए 20 नुकाती अमन मंसूबे का ऐलान कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि मंसूबे के तहत गज़ा से इसराइली फ़ौज की मरहलावार वापसी होगी। फ़लस्तीन की अबूरी हुकूमत फ़लस्तीनियों और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। अमरीकी सदर की सरबराही में बोर्ड ऑफ पीस नामी बैनुल अक़वामी इदारा जंग के बाद गज़ा की आर्ज़ी हुक्मरानी संभालेगा। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर भी बोर्ड के रुकन होंगे। नई इंतज़ामिया में हमास का कोई हिस्सा नहीं होगा। माहिदे के बाद 48 घंटों में गज़ा से यरगमालियों की रिहाई के बदले सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि हमास ने मुआहिदा कबूल न किया तो नेतन्याहू जो चाहें करें। यह मुआहिदा अब्राहम एकॉर्ड की तौसी है। उम्मीद है कि ईरान एक दिन इस मुआहिदे का हिस्सा बनेगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हमास ने अमन मंसूबा रद्द किया तो इसराइल अपना काम मुकम्मल करेगा। ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने लोगों के लिए इब्रानी ज़बान में बयान जारी कर दिया। कहा, फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर कोई इत्तफ़ाक़ नहीं किया। इसराइली फ़ौज बदस्तूर गज़ा के बेशतर हिस्से में मौजूद रहेगी। मुआहदे में फ़लस्तीनी रियासत की बात नहीं लिखी गई। इसराइल फ़लस्तीनी रियासत की मुखालफत जारी रखेगा। दूसरी तरफ गज़ा पर इसराइली फ़ौज के हमले भी जारी। सुबह से अब तक मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। आलमी इमदादी तंजीमों का समूद फ्लोटिला गज़ा के नज़दीक पहुँचने लगा। इटली, स्पेन और तुर्की के बहरी जहाज़ इमदादी फ्लोटिला की हिफाजत के लिए मौजूद। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमन मंसूबे की तजावीज़ कबूल न करने पर हमास को सख्त नताइज से खबरदार कर दिया। कहा, इसराइल और अरब रहनुमा अमन तजावीज़ मंजूर कर चुके हैं। अब हमास की मंजूरी का इंतज़ार है। हमास के पास जवाब के लिए 3-4 रोज़ हैं। हमास ने तजावीज़ मंजूर न की तो बहुत अफसोसनाक अंजाम होगा। अमन मंसूबे पर बातचीत की गुंजाइश कम है। कतर का कहना है कि हमास ट्रंप के अमन मंसूबे का जायज़ा ले रहे हैं। हमास रहनुमा महमूद मर्दवी ने कहा कि ऐसी कोई तजवीज़ कबूल नहीं जिसमें फ़लस्तीनियों के लिए हक़ खुद इरादियत शामिल न हो और फ़लस्तीनियों को कत्ले आम से बचाया न जा सके। ट्रंप प्लान मुबहम और गैर यकीनी है। आलमी दबाव फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के लिए है। मज़ामत सिर्फ आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए है। इस्लामी जिहाद के सरबराह ने अमरीकी मंसूबे को ख़ित्ता तबाह करने का नुस्खा करार दे दिया। अमरीकी सदर ने कहा है कि अमन मुआहदे के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं की हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने भी अमन मुआहदे की हिमायत की है। तुर्की और इंडोनेशिया के सदूर उनके साथ हैं। अरब और मुस्लिम ममालिक गज़ा को हथियारों से पाक करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप के गज़ा जंग के खात्मे के लिए मंसूबे का खैर मकदम। कहा, उन्हें यकीन है कि खित्ते में अमन लाने के लिए अमरीकी सदर ट्रंप मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वो जंग बंदी के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरश का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा जंग बंदी मंसूबे का खैर मकदम। अरब और मुस्लिम ममालिक के किरदार को भी सराहा। कहा, मुआहदे और उसके नफाज के लिए तमाम फ़रीक़ैन का पुरअज़्म होना अहम है।
اقوام متحدہ مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کی کوششوں میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ برطانیہ، اٹلی، روس، فرانسیسی صدر اور فلسطینی اتھارٹی کا بھی امریکی امن منصوبے کا خیر مقدم۔ پاکستان، سعودی عرب، قطر، ترکی، عرب امارات، اردن، مصر اور انڈونیشیا کا صدر ٹرمپ کی امن قائم کرنے کی صلاحیت پر اعتماد کا اظہار۔ مشترکہ بیان میں صدر ٹرمپ کی قیادت اور ان کی کوششوں کو سراہا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امن منصوبے میں غزہ سے مکمل اسرائیلی انخلا اور تعمیر نو پر زور دیا گیا ہے۔ ورجینیا میں امریکی فوجی جنرل سے خطاب میں امریکی صدر ٹرمپ کی پاکستانی آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف۔ کہا، ابھی 3 روز پہلے وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر یہاں موجود تھے۔ فیلڈ مارشل پاکستان میں بہت اہم شخصیت ہیں۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ ٹرمپ نے لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے جنگ کو رکوا کر لاکھوں جانیں بچائیں۔ جنگ ہو جاتی تو بہت زیادہ برا ہوتا۔ فیلڈ مارشل کا یہ تبصرہ مجھے بہت اچھا لگا۔ ان کی تعریف کو میں نے اپنے لیے اعزاز محسوس کیا۔ فیلڈ مارشل نے یہ سب ہمارے ساتھ موجود لوگوں سے کہا، جن میں 2 جنرل تھے۔ صدر ٹرمپ نے بھارت پاکستان جنگ میں 7 طیارے گرنے کا بھی ایک بار پھر ذکر کیا۔ پیٹرول کی قیمت 4 روپے 7 پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 268 روپے 68 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 4 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ ڈیزل کی نئی قیمت 276 روپے 81 پیسے فی لیٹر مقرر۔ میرا پانی ہے، میرا پیسہ ہے، میرا سارا کچھ ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ پنجاب اگر اپنے حق کا، اپنے صوبے کے پانی کے لیے نہریں نکالنا چاہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہو جاتی ہے؟ ہمارا پانی، ہمارا پیسہ، ہماری مرضی۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا ملک ہے، سب کا ملک ہے۔ بہت افسوس ہوا سی ایم پنجاب صاحبہ کی جو تقریر تھی۔ یہ جو لفظی جنگ ہے یہ سیاست کا حصہ ہے۔ اب معذرت خواہ ہیں ہم اس پہ اگر کسی کے حوالے سے دل آزاری ہوئی ہے۔ ہم کسی جو ہے وہ لیجسلیشن میں ووٹنگ نہیں کریں گے۔ گورنمنٹ کی جو بھی لیجسلیشن ہے ہم ووٹنگ نہیں کریں گے جب تک پنجاب گورنمنٹ اور چیف منسٹر پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی سے معافی مانگ لے۔ مریم نواز کے بیان پر پیپلز پارٹی ناراض۔ قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں ایوانوں میں احتجاج اور واک آؤٹ۔ قومی اسمبلی میں نوید قمر نے کہا کہ میرا پانی میرا پیسہ کا کیا مطلب ہے؟ مریم نواز کی تقریر پر بہت افسوس ہوا۔ ماضی کے تجربات پر مشورے کو تنقید کیوں سمجھا جاتا ہے؟ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ لفظی جنگ سیاست کا حصہ ہے، کسی کا دل دکھا تو معذرت چاہتے ہیں۔ اپوزیشن سے کہا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، پیپلز پارٹی کا احتجاج ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ سینٹ میں بھی پیپلز پارٹی نے وزیر اعلیٰ کے معافی مانگنے تک کسی بھی قانون سازی کا حصہ نہ بننے کا اعلان کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے احتجاج پر رانا ثناء اللہ کا جواب، کہا پنجاب کو بلا وجہ برا کہا جاتا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب جواب نہیں دیں گی تو کون دے گا؟ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی مریم نواز کی شکایت کا فیصلہ۔ جب تاریخ کا بدترین سیلاب آیا، 3 دریاؤں میں پنجاب کے سیلاب آ گیا، پنجاب ابل پڑا، اور افسوس کے ساتھ صد افسوس کہ دوسرے صوبوں نے پنجاب کی تکلیف پر انہوں نے پریس کانفرنسز کر کے سیاست کی۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نہیں چاہتی کہ پنجاب کسی کو کہے کہ اللہ کا واسطہ ہے ہمارے سیلاب آ گیا ہمیں کچھ دے دو۔ کیوں دے دیں؟ جب انسان کے اندر کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہوتا ہے تو وہ کر کے دکھاتا ہے، کام خود بولتا ہے، کام خود نظر آتا ہے۔ جس کو سڑکیں نہیں مل رہی اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے، جس کو سستی روٹی نہیں مل رہی اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے، جس کو بس نہیں ملتی، اچھی ٹرانسپورٹ نہیں ملتی اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے۔ جب سیلاب آتا ہے جس کا وزیر اعلیٰ یا جس کا وزیر اس کے پاس نہیں پہنچتا اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے۔ مریم نواز کا پھر اتحادیوں پر پلٹ وار، کہا پنجاب میں تاریخ کا بدترین سیلاب آیا تو دوسرے صوبوں نے ہماری تکلیف پر پریس کانفرنسز کی، لیکن پنجاب حکومت سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑی رہی۔ جب کسی اور علاقے میں سیلاب آتا ہے اور وہاں کا وزیر اپنے لوگوں کے پاس نہیں آتا تو حکمران سے سوال کرنا چاہیے۔ جس کو سستی روٹی اور اچھی ٹرانسپورٹ نہیں ملتی ان کو حکمران سے سوال کرنا چاہیے۔ آپ کی وزیر اعلیٰ اور وزراء
سیلاب زدہ علاقوں میں کیمپس میں رہے وہیں سوئے، دل کی آنکھیں کھولیں، ملک کے بارے میں سوچیں۔ چکوال میں طلبہ کو لیپ ٹاپس اور اسکالرشپس دینے کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ وہ سیاست میں نہیں آنا چاہتی تھیں۔ 2017 میں جب پاناما لانچ کیا گیا تو کئی لوگ گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے اور ساتھ چھوڑ گئے۔ جب باپ پر بات آتی ہے تو ہر بیٹی کہتی ہے اوور مائی ڈیڈ باڈی، اور آج وہ عوام کے سامنے سرخ رو کھڑی ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ وہ پنجاب کے علاوہ دیگر علاقوں کے طلبہ کو بھی لیپ ٹاپس دیں گی اور ان کی حکومتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے طلبہ کو لیپ ٹاپس دیں۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر شیر رحمان نے کہا ہے کہ تمام صوبے پاکستان کے ہیں، نہ کہ کسی کی جاگیر۔ بہتری اس میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو سن لیں۔ اتحادیوں کے درمیان ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے دل میں جو آئے بولتے رہیں۔ اگر صورتحال ایسی ہی رہتی ہے تو پیپلز پارٹی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ حکومت کا ساتھ دے۔ پیپلز پارٹی کے ندیم افضل چند نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے جو زبان استعمال کی وہ مودی کی زبان ہے۔ سندھ کے لوگ کہیں ہماری ایئرپورٹ ہماری مرضی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ملک سب کا ہے، کیا آپ نے اپنے چچا کی حکومت کو ختم کرنا ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب جواب دیں، تانا نہ دیں۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا پیپلز پارٹی رہنماؤں کو جواب کہا۔ پیپلز پارٹی ترجمان گندم اور سیلاب پر سیاست کریں گے تو جواب بھی ملے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے مریم نواز کی تعریف ہضم نہیں ہوئی اور اگلے دن بلا جواز تنقید شروع کر دی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے رد عمل میں کہا کہ لسانیت اور صوبائیت کو پیپلز پارٹی ہوا دے رہی ہے۔ میڈیا پر آ کر آپ پنجاب کے سیلاب پر مردہ سیاست کو زندہ کریں گے تو جواب بھی میڈیا پر ملے گا۔ ایشیا کپ کی ٹرافی چاہیے تو بھارتی کپتان اے سی سی کے دفتر آ کر لے جائیں۔ اے سی سی کے صدر محسن نقوی کا بی سی سی آئی کے نائب صدر راجیو شکلا کو جواب۔ اے سی سی کے اجلاس میں راجیو شکلا نے ایشیا کپ کی ٹرافی کا مطالبہ کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ ٹرافی ایجنڈے میں شامل نہیں۔ اے سی سی اجلاس میں بھی بھارت کو ایشیا کپ کی ٹرافی دینے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ 28 ستمبر کو ایشیا کپ T20 کا فائنل جیتنے والی بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان نے اختتامی تقریب میں سربراہ اے سی سی محسن نقوی کے ہاتھوں سے ٹرافی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے اس رویے کی وجہ سے اختتامی تقریب تقریباً 1.5 گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئی۔ منتظمین نے میدان میں رکھی ٹرافی کو واپس کمرے میں پہنچا دیا۔ بھارتی ٹیم ٹرافی کے انتظار میں منہ تکتی رہ گئی۔ بھارتی کھلاڑیوں نے سوشل میڈیا پر ٹرافی کے ساتھ اپنی فیک تصاویر پوسٹ کی۔ سابق بھارتی کرکٹر کپل دیو اور سید کرمانی کہہ چکے ہیں کہ کھیل میں سیاست کو نہیں آنا چاہیے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیر اعظم شہباز شریف کی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ وزارت خارجہ کے حکام کے مطابق سعودی ولی عہد 31 دسمبر سے پہلے پاکستان کا دورہ کریں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ امریکہ پہلے مرحلے میں ریکوڈک میں سرمایہ کاری کرے گا۔ امریکی سرمایہ کاروں کا پہلا وفد پاکستان آ گیا ہے۔ ٹیرف کا فیصلہ سامنے ہے، اب سرمایہ کاری کے معاملے کو آگے لے کر جانا ہے۔ امریکہ سے معاہدے اور تجارت کی سب تفصیلات سامنے آ چکی ہیں۔ مرکزی سرمایہ کاری ریکوڈک میں ہے اور اس کے بعد اگلے مراحل آئیں گے۔ آئی ایم ایف نے این ایف سی سے متعلق پیش رفت رپورٹ مانگ لی۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کو صوبوں کی مشاورت سے جلد این ایف سی اجلاس بلانے کی یقین دہانی کرا دی گئی۔ آئی ایم ایف اور پاکستان کے مذاکرات میں آئی ایم ایف کا صحت اور تعلیم کے بجٹ میں کمی سے بچنے کے اقدامات پر زور۔ پاک آئی ایم ایف مذاکرات میں معیشت پر حالیہ سیلاب کے اثرات پر تفصیلی غور کیا گیا۔ آئی ایم ایف نے تجارت کی ذرائع سے منی لانڈرنگ اور رسک پر مبنی نگرانی پر سوالات اٹھائے۔ ذرائع کے مطابق کامیاب جائزے کی صورت میں پاکستان کو تقریباً 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی قسط ملے گی۔ کوئٹہ میں فتنہ الخوارج کا گاڑی کے ذریعے خودکش دھماکہ اور فائرنگ۔ صوبائی وزیر صحت کے مطابق دھماکے میں ایف سی کے 2 جوانوں سمیت 10 افراد شہید ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ تمام 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ خودکش حملہ آور کے دھماکے کے بعد ایف سی کی وردی پہنے دہشت گردوں نے ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں داخل ہونے کی کوشش کی، سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ صدر اور وزیر اعظم کی واقعے کی مذمت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ بھارت نواز شرپسند عناصر کے ناپاک عزائم کو ناکام بناتے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے عناصر کو عبرتناک سزا دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ
ایف سی کے جوانوں نے فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ ایف سی کے بہادر جوانوں پر ناز ہے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی بھی دہشت گرد حملے کی مذمت، کہا بلوچستان کے محفوظ بنانے کے عزم پر کاربند ہیں۔ بلوچستان کے ضلع خزدار میں فتنہ ہندوستان کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 7 دہشت گرد مارے گئے، 10 کے زخمی ہونے کی اطلاعات۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے آئی ای ڈیز، ٹرانسمیٹرز، امریکی ساختہ خودکار ہتھیار برآمد۔ سیکیورٹی فورسز نے فتنہ ہندوستان کی بدوکشت کے مرکزی پل پر نصب آئی ای ڈی کو بھی ناکارہ بنا دیا۔ آپریشن میں گراؤنڈ فورسز اور ہیلی کاپٹرز کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اپنی لیڈرشپ پر اعتماد کرتے ہیں، شٹ اپ کال کی کوئی بات نہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا اسمبلیاں باہر اس لیے لگا رہے ہیں کہ عدالتوں کے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا۔ یہ بھی کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا پاکستانی عوام کو قبول نہیں، یہ معاملہ سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ فلسطین کا وہ حل پسند ہوگا جو امت کو قبول ہوگا۔ دوسری جانب اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی کے پی کے صدر جنید اکبر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے جلسے کے بارے میں کیا کہا انہیں علم نہیں، نہ ان کی ملاقات ہوئی۔ جلسہ اس سے بہتر ہو سکتا تھا لیکن وہ مطمئن ہیں۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ جب تک 2 ریاستی حل کے متعلق فلسطینی کوئی فیصلہ نہیں کرتے، کوئی حل تھوپا نہیں جا سکتا۔ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ نیتن یاہو کو عالمی عدالت نے مجرم قرار دیا ہے۔ امریکہ عالمی مجرم کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ جن ممالک نے جنرل اسمبلی میں نیتن یاہو کی تقریر کا بائیکاٹ کیا، انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا کا وسیع علاقہ اب بھی زیر آب، 10 سے 12 فٹ پانی موجود۔ گزشتہ 17 روز سے کھڑے پانی سے لوگوں کی املاک اور فصلیں تباہ ہو گئیں، مکین پریشان۔ پانی کا نکاس جلد کرنے کا مطالبہ۔ نوراجہ بھٹا بند میں پڑنے والے شگاف کو پر کر لیا گیا۔ دریائے ستلج کا پانی جلال پور پیروالا کی بستیوں میں آنے سے رک گیا۔ علاقے میں ریلیف اور ٹرانسپورٹ آپریشن جاری۔ سیلابی پانی سے متاثرہ M5 موٹر وے ملتان سے جھانگڑا انٹرچینج تک 18ویں روز بھی بند، متبادل راستوں سے ٹریفک رواں دواں۔ پانی میں کمی کے بعد بحالی آپریشن شروع ہوگا۔ ملتان میں قاسم بیلا کے قریب مزاحم روڈ بھی زیر آب، سڑکیں متاثر۔ سیلابی پانی کے باعث علاقے میں بخار اور جلدی امراض پھیلنے لگے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ آئی چندری گڑھ روڈ، شارع فیصل اور احمد جناح روڈ سمیت شہر کی مرکزی شاہراہوں پر بارش کے بعد پانی جمع، ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ بارش ہوتے ہی کئی علاقوں میں بجلی غائب۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بھارتی گجرات سے ہوا کے کم دباؤ کا سسٹم بحیرہ عرب میں داخل ہو رہا ہے۔ کراچی، حیدرآباد، تھرپارکر، عمرکوٹ اور سانگھڑ سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں گرج چمک اور آندھی کے ساتھ مزید بارش کا امکان۔ سندھ اسمبلی میں MQM پاکستان کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر طاہا احمد خان کا کہنا ہے کہ کراچی ایک بار پھر حکومتی غفلت کا شکار ہو گیا۔ نکاسی آب نہ ہونے سے شہر پھر اذیت میں رہا۔ گاڑیوں کی کئی کلومیٹر طویل قطاریں لگیں، ہزاروں گاڑیاں رکیں، ایمبولینسز ٹریفک میں پھنسی رہیں۔ کراچی میں بارش نے ایک بار پھر سندھ حکومت کے ترقی کے دعوے بے نقاب کر دیے۔ پاک فوج کا فتح 4 کروز میزائل کا کامیاب تربیتی تجربہ۔ ISPR کے مطابق ملکی سطح پر تیار کردہ میزائل 750 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ میزائل جدید ایویونکس اور نیویگیشن آلات سے لیس ہے، دشمن کے میزائل ڈیفنس سسٹم کو چکمہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چیف آف جنرل اسٹاف، پاک افواج کے سینئر افسران، سائنسدانوں اور انجینئرز نے تجربے کا مشاہدہ کیا۔ صدر، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے کامیاب تجربے پر مبارکباد دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے قطری وزیر اعظم سے دوحہ حملے پر معافی مانگ لی۔ نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس سے قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان کو فون کیا۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے وعدہ کیا ہے کہ وہ قطر کی خود مختاری دوبارہ نشانہ نہیں بنائیں گی۔ قطر نے اسرائیلی یقین دہانیوں کو سراہا۔ قطری وزیر اعظم نے امریکہ کا شکریہ ادا کیا۔ قطر فلسطینیوں کے قتل کے خاتمے کے لیے امریکی صدر کی حمایت کرے گا۔ اسرائیل نے 9 ستمبر کو حماس رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے لیے دوحہ پر حملہ کیا تھا۔ غزہ کے مجوزہ امن منصوبے میں اسرائیل کی طرف سے قطر پر مزید حملہ نہ کرنے کی یقین دہانیاں بھی شامل ہیں۔
سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا غزہ میں تنازع کے خاتمے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کا خیر مقدم۔ سعودی کابینہ نے پاک سعودی دفاعی معاہدے کو خوشائن قرار دے دیا۔ مغربی کنارے کے کسی بھی حصے کو اسرائیل میں شامل کرنے کی مخالفت کا عزم دہرایا۔ کہا غزہ میں جامع اور پائیدار معاہدے کے لیے امریکی تعاون حاصل کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کہ اب فلسطینی اپنے گھر جا سکیں گے۔ امن کی کوششوں میں پاکستان کو اپنے فعال کردار پر فخر ہونا چاہیے۔ کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران گورنر سندھ نے کہا کہ بھارت بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ کئی دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا جن کے تانے بانے مودی سرکار سے ملتے ہیں۔ نریندر مودی نے کرکٹ کے میدان میں بھی بھارت کو رسوا کروایا ہے۔ ایف بی آر نے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں 15 دن کی توسیع کر دی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ایف بی آر نوٹیفیکیشن کے مطابق ٹیکس ریٹرن 15 اکتوبر تک جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اب تک 40 لاکھ سے زائد افراد ٹیکس گوشوارے جمع کروا چکے ہیں۔ اس سے پہلے ایف بی آر نے تاریخ بڑھانے سے صاف انکار کرتے ہوئے گوشوارے جمع نہ کروانے پر جرمانہ لگانے کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کھلاڑیوں کے غیر ملکی لیگز کے لیے جاری اجازت نامے معطل کر دیے۔ آئندہ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک کرکٹ میں معیاری کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو ہی این او سی جاری ہوں گے۔ مطلوبہ معیار پر پورا نہ اترنے والے کھلاڑیوں کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ٹریننگ کرنا ہوگی۔ پی سی بی نے بابر اعظم، شاہین شاہ آفریدی، محمد رضوان، حارث رؤوف، شاداب خان اور فہیم اشرف کو آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ کے لیے این او سی جاری کیے تھے۔ دوسری جانب بگ بیش لیگ میں برسبن ہیٹ نے شاہین شاہ آفریدی فین بے کے قیام کا اعلان کر دیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی اور کرکٹ شائقین بی بی ایل میں ان کی موجودگی کا جشن منا سکیں گے۔ آئی سی سی ویمن ورلڈ کپ کے افتتاحی میچ میں بھارت نے سری لنکا کو ڈکورتھ لوئس میتھڈ کے تحت 59 رن سے ہرا دیا۔ بارش کی وجہ سے میچ فی اننگز 47 اوورز تک محدود۔ بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 8 وکٹ پر 269 رنز بنائے۔ سری لنکا کو جیت کے لیے 271 رنز کا ہدف ملا۔ جواب میں سری لنکن ٹیم 211 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ ویمن میگا ایونٹ کے میچ جیو سپر براہ راست نشر کر رہا ہے۔ پنجاب پریمیئر لیگ کے دوسرے روز مزید 2 میچز کے فیصلے ہو گئے۔ پہلے میچ میں گجرانوالہ ٹائٹنز نے نارووال کنگز کو 152 رنز کے مارجن سے شکست دے دی۔ دوسرے میچ میں لاہور لیپرز نے ملتان سٹائلینز کو 9 وکٹ سے ہرا دیا۔ ایونٹ کے میچز جیو سپر سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔